हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन, किस्त नंबर 19। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। और तुमने ये बात घर में किसी से नहीं की? तुम्हें फ़ौरन बताना चाहिए था। सानिया, ये छुपाने वाली बात नहीं थी। क्यों? सानिया ने तंग कर कहा। उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो मैं इन्हें बताती। मुझसे मुझसे तो एक एक बात छुपाई गई, जैसे मैं घर का फ़र्द नहीं, इनकी दुश्मन हूँ। दुश्मनी तो तुमने दिखा दी। राबिया ने ज़ेरे लब बड़बड़ाई। उसे रह रहकर ईरम का ख्याल आ रहा था। बहुत अच्छा हुआ मेरे हीरे जैसे बेटे को जवाब दिया था। अब मज़ा आएगा बनू की। नादरा अपनी हैरत से बाहर निकल आई थी। बड़े नखरे थे, अब देखना कैसे शर्मिंदा होते हैं। सच ही कहा है, गरूर का सर नीचा होता है। मत करें ऐसी बातें, ये धोखा है। ना इन लोगों ने अच्छा किया है और ना सानिया तुमने। राबिया ने परेशानी से पेशानी मस ली। कोई धोखा नहीं हुआ। सानिया तड़प पर सीधी हुई। ऐसी बातें छुपती नहीं, छुपाई जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है तौफीक अंकल और आंटी को ये बात अच्छी तरह पता थी, मगर उन्होंने इरम से छुपाई। धोखा मैंने नहीं, इरम के घर वालों ने उसे दिया है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जब लड़के के बारे में मालूमात करवाई हों तो ये ना पता चला हो कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। मैं भी सोचूं, ऐसी आम सी शक्ल की लड़की है, इतना अमीर और खूबसूरत लड़का कैसे मिल गया? नादरा ने कहा तो राबिया ने तासुफ से इन्हें देखा। दिल में किसी के खिलाफ कोई बात आ जाए तो दिल से निकाल भी देते हैं। नफ़रतों को इस तरह नहीं पालते। अगर मैं कदूरती दिल में रखती तो मेरा घर तो कभी भी न बसता। तो अब इसके लेक्चर शुरू हो गए। मैं घर जा रही हूँ। सानिया बेजार होकर खड़ी हो गई। राबिया अब अफसोस ही कर सकती थी। ढलती रात, उदासी बड़ी खामोशी से बोझल थी। ज़्यादातर मेहमान हॉल से ही वापस चले गए थे। जो दूर से आने वाले मेहमान थे वो थकन के मारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। और वो लोग थे कि थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। यकीन ही नहीं आता कि इरम घर से जा चुकी है। बेड के सामने रखे चाय के कप पर मलाई की तह जम चुकी थी। इसने एक घूंट भी नहीं लिया था। आसिया ने अपनी नम आंखें धीरे से साफ की। अभी तो सिर्फ घर की खामोशी महसूस हो रही है। न जाने कितने दिन इसकी आवाज़ सरगोशी बनकर घर के कोने कोने से पुकारेगी। सानिया दोनों पाँव सोफे पर रखे तसल्ली से बैठी थी। इसकी पूरी कोशिश थी चुप रहे, इस किसी बात में भी दखल न दे। अरे भाई, क्या उदासी फैला रखी है? तौफीक साहब से घर का ये माहौल बर्दाश्त ना हुआ। घर से रुखसत होकर गई है, दिल से नहीं। आ जाए आसिया, दो नफर शुक्राने की अदा करें। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा सके। और मुझे मेरा यकीन है अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया है। इंशाल्लाह अल्लाह वो अपने घर राज करेगी। सानिया ने तंज़िया अंदाज में इन्हें उठकर जाते देखा। फिर अबैद की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं दूसरी बार चाय नहीं बनाऊंगी। अबैद ने चौंक कर सामने रखे कप को देखा, फिर सोफे से टेक लगा ली, गोया चाय पीने का इरादा ही ना था। अब बस भी करो। वो इसकी मुसलसल खामोशी से उकता गई थी। तुम तो यूं मुंह लटका कर बैठे हो जैसे कोई बहुत ही बुरा फैसला हो गया हो। क्यों फजूल बोलती हो? अबैद ने नागवारी से टोका। तुम जिस तरह मुंह लटका कर बैठे हो, मैं और क्या कहूँ। अच्छी बात है, इरम की शादी हो गई है और अच्छे तरीके से हो गई। अंकल ने सोच समझ कर, अच्छे लोग देख कर ही रिश्ता किया होगा। मैं सोने जा रहा हूँ। वो कुछ बेजार सा होकर खड़ा हो गया। तो मैंने कौन सा यहाँ बैठकर लूडो खेलनी है? मैं भी सोने जा रही हूँ, सानिया ने मुंह बनाकर कहा। वैसे तुमने एक बार भी ढंग से मेरी तारीफ नहीं की। मैं इतनी अच्छी लग रही थी, सब कह रहे थे। देखो दुल्हन आ गई। अबैद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर लब खींचकर वहां से चला गया। सानिया सोते जागते एक ही मंजर का तसव्वुर करती रही। अफान ने बच्चा किस तरह इरम की गोद में डाला होगा। आज से मेरे साथ साथ ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इरम की हालत, हिज उठाते उठाते इसे हल्की सी शर्मिंदगी के एहसास ने घेर लिया। कहीं मैंने इरम के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी? नहीं, ज्यादती कैसी? रिश्ता इसके घर वालों ने तय किया है, मैंने नहीं। इसने रात के आखिरी पहर करवट बदलकर आंखें मूंद लीं। मुकर्रर वक्त पर इसकी आंख आदतन खुल गई। पहला एहसास अपने कमरे और बेड का था, मगर वो वाहिमा वासी गुलाब की खुशबू की लपेट में आकर दम तोड़ गया। इसने गर्दन मोड़कर देखा, वो चत लेटा था। इरम ने शायद पहली बार उसे गौर से देखा था। खड़ी नाक, कुशादा पेशानी, जिस पर वजूद मुस्तकिल दो शिकने जाहिर करती थी। या वो गुस्से वाला है या बहुत ज्यादा सोच विचार का आदी। वो हल्का सा कसमसाया तो इरम ने घबरा कर चेहरे का रुख लिया तो निगाह साइड टेबल पर रखी डायमंड रिंग पर गई। जानती हो इसकी कीमत क्या है? इरम का हिनाई हाथ अफान के हाथ में था। क्या वो रिंग पहनाने से पहले उसे इसकी कीमत जताएगा? इरम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लेकिन कीमती लगती है, हीरा है। अफान ने रिंग पहनाई। पेशे कीमत लगता है। इरम ने बिना मुतासिर हुए, इसे अच्छा नहीं लगा था। इसके शोहर की इतनी सतह सोच का मालिक नहीं होना चाहिए। अफान ने धीरे से हीरे को छुआ, फिर इसके हाथ की पुष्ट को सहलाया। पेशे कीमत ये हीरा नहीं, ये हाथ है। इरम ने बेख्तियार उसे देखा। वो जज्बा है, वो मोहब्बत है जिससे मैंने तुम्हें ये रिंग पहनाई। इरम की हैरान निगाहों में हल्की मुस्कान। वो मबहूत सा इस मंजर को देखिएगा। इरम ने घबरा कर निगाह चुराई। तुम्हारे नज़दीक वफा क्या है? वो इसके पास कोहनी के बल दराज हो गया। किसी का होकर रहना,
خواہ وہ رہے نہ رہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارم تھوڑا سا گھبرائی۔ عفان نے اس کا ہاتھ اپنی دھڑکن پر رکھا۔ ہمیشہ میری بن کے رہنا، مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے، خواہ میں رہوں نہ رہوں۔ عفان، اس نے بے اختیار ٹوکا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا نام اتنا خوبصورت ہے۔ عفان کی آنکھ کھٹ پٹ سے کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا۔ وہ نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہے؟ جائے نماز نہیں مل رہی، الماری میں ہوگی۔ عفان نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ ارم نے الماری کھولی تو سامنے ہی رکھی تھی۔ وہ ایک اٹھا کر پلٹی۔ آپ ہی پڑھ لیں، اذان ہو گئی ہے۔ اس نے دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ تبھی ایک دم کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ عفان تیر کی طرح اٹھ کر بھاگا۔ ارم نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ بچے کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ارم تذبذب میں کھڑی رہی، جاؤ کہ نہ جاؤں؟ جس طرح عفان اٹھ کر بھاگا تھا وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس نے گھر تو نہیں دیکھا تھا مگر بچے کی آواز نے اس کی رہنمائی کی۔ بچے کو کندھے سے لگائے بہلاتے وہ مسرت پر برس رہا تھا۔ وہ فیڈر ہاتھ میں لیے حواس باختہ کھڑی تھی، بس ذرا دیر کو دودھ گرم کرنے گئی تھی۔ مانی کی آنکھ کھلی، نیچے اترنے کے چکروں میں وہ پھسل گیا۔ مسرت کچھ بھی کہنے کی کوشش کرتی، عفان کی بلند آواز اس کی منمناتی آواز کو دبا کر رکھ دیتی۔ خود ارم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں سن سے ہو گئے۔ عفان کا رد عمل شدید تھا۔ پھر اس نے فیڈر کو جھپٹ کر مسرت کو یہاں سے دفع ہو جانے کو کہا۔ وہ ارم سے نظریں چراتی چلی گئی۔ میری جان، میرا بچہ، بس بس۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ارم پلیز وہ نیپکن دینا۔ عفان نے اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے اٹھا کر دے دیا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ عفان کے لہجے نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ شاید چوٹ لگی ہے۔ ارم پاس آئی، بے اختیار بچے کے سر کو سہلاتے پوچھنے لگی، کہاں چوٹ لگی ہے بیبی کو؟ وہ مزید عفان سے لپٹ گیا۔ اب اس کے رونے میں کمی آ گئی تھی۔ پھر اس نے فیڈر منہ میں لے لیا۔ ارم بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارم کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا مگر اسے بچے اچھے لگتے تھے۔ تبھی اس کا گال چھو کر بولی، بہت کیوٹ ہے، کس کا بیبی ہے؟ عفان نے سر اٹھا کر ارم کو دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں ایک لفظ بولا جس نے ارم کی دنیا بدل کر رکھ دی، میرا۔ وہ جو ذرا سا جھک کر بچے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی تیزی سے سیدھی ہوئی اور تحیر سے پوچھنے لگی، کس کا؟ اسے لگا سننے میں مغالطہ ہوا ہے، میرا اور اب تمہارا بھی۔ وہ جو بیڈ کے کنارے بیٹھی سی، اسے لگا منہ کے بل نیچے گری ہے۔ اس کی متحیر نگاہیں عفان کے چہرے پر سوال در سوال لکھ رہی تھیں جو بچے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ماما اچھی ہے نا؟ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگی، ٹھوکریں کھاتی۔ وہ کس طرح اپنے کمرے تک پہنچی اسے نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی۔ عفان نے اسے آواز نہیں دی تھی، وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ باوجود تھکاوٹ کے اس کی آنکھ بہت پہلے کھل گئی تھی۔ عبید نماز پڑھ رہا تھا، ثانیہ بھی نماز پڑھ کر باہر آ گئی۔ آسیہ انڈور پلانٹس پر پانی کا اسپرے کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی۔ ارم کا معمول تھا، میں نے سوچا کہیں اس کے پھول اداس نہ ہو جائیں۔ ارم کی کال نہیں آئی؟ ثانیہ نے بے ساختہ پوچھا۔ اب کیا اٹھتے ہی ہمیں کال کرے گی؟ آسیہ مسکرائی۔ کرنی تو چاہیے تھی، ثانیہ نے بے خیالی میں بڑبڑاتے ایک ننھی سی سفید کلی توڑ لی۔ آسیہ نے تعجب سے اسے دیکھا، تبھی عبید چلا گیا۔ امی ناشتہ لے کر کب جانا ہے؟ ناشتے کے لیے ہاجرہ بیگم نے منع کر دیا تھا، تمہارے ابو کی طرح ان کا بھی یہی خیال ہے کہ فضول رسموں کو ختم ہونا چاہیے۔ کہنے لگی، کیا ہم پہلے دن اپنی بہو کو ناشتہ بھی نہیں دے سکتے؟ یا دلہا والے دلہن والوں سے زیادہ تھک جاتے ہیں؟ آسیہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اپنے لیے تو ناشتہ بنا لو۔ عبید نے ثانیہ کو دیکھا۔ گھر میں تایا ابو اور پھپھو کی فیملی بھی ہے، میں سب کے لیے ناشتہ کیسے بناؤں گی؟ بازار سے لے آؤ۔ ثانیہ نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تمہارے ابو نے انتظام کر لیا ہے، تم فکر نہ کرو۔ آسیہ نے تسلی کروائی۔ اچھی بات ہے، میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی، شام کو ولیمہ بھی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ ولیمہ آپ کا نہیں ہے محترمہ؟ عبید نے اس کا بازو پکڑا۔ امی کے ساتھ مل کر مہمانوں کے لیے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ موبائل پر ارم کی کال آنے لگی تھی۔ ارم کی کال ہے؟ عبید نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ کیا ہوا بلی، ایک ہی دن میں ہمارے بغیر اداس ہو گئی ہو؟ ثانیہ تجسس سے اس کے پاس کھسک آئی۔ بس نہیں چلا ورنہ اسپیکر آن کر لیتی۔ سسرال میں دل لگاؤ یار۔ وہ مائل بے شرارت تھا۔ آسیہ نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، تبھی دوسری طرف سے ارم کی سسکی سنائی دی۔ کیا ہوا ارم؟ عبید نے بے اختیار ماں کا ہاتھ روکا۔ عبید مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے لینے آ جاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عبید کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دن پہلے اسے کن ارمانوں سے رخصت کیا تھا اور آج وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ ارم تمہیں کیا ہوا ہے؟ عبید ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ عبید، عفان شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ عبید ہکا بکا ماں کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے لگا سر پر چھت آ گری ہے۔ ثانیہ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی مگر آسیہ اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، آخر ہوا کیا ہے؟ ارم اس طرح مت کرو۔ ارم نے دروازہ لاک کر لیا تھا اور وہ باہر کھڑا تھا، جھنجھلایا اور پریشان۔ اسے ارم سے شاید اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ اپنے جذبوں کو سین کر رکھا تھا۔ جیون ساتھی کے حوالے سے اس کے بھی کچھ خواب، کچھ تصورات تھے۔ اس کا قصور کیا تھا کہ ایک بڑھتا ہوا
بردہ ہوا شخص اس کا نصیب بنتا۔ پہلی بار اسے اپنے رب سے گلا ہوا۔ ایرم دروازہ کھولو۔ عفان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک رات میں اتنی اہم کیسے ہو گئی کہ وہ بند دروازے کے باہر کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا، وضاحتیں دینے کو تیار تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دھوکہ دیا ہے مجھے، وہ بے ساختہ چلائی۔ تم دروازہ تو کھولو، میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے۔ وہ یہاں سے بس دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایرم تم دروازہ تو کھولو گی؟ عفان نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں۔ کیا بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ اس طرح دروازہ لاک کر کے روتی رہو گی تو میں کیا وضاحت کر سکوں گا؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ عفان ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ تعلق ایک رات کا صحیح مگر رشتہ دل کا بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، میں مانی کے کمرے میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کر لیں گے۔ ہو نہ ہو بات تو اب میرے ماں باپ کریں گے، وہ روتے روتے بڑبڑائی۔ ایرم کے پہنچتے تک جیسے گھر میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ ایرم نے عبید کو اندر بھی نہیں آنے دیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے سامنے پہنچے وہ گھر سے باہر تھی، عبید کے ساتھ ثانیہ تھی۔ اس نے ایرم کو گلے سے لگا لیا۔ میری جان، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ مانی کے ساتھ لیٹے عفان دوا کھا کر سوئی۔ ہاجرہ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو گیا۔ چوکیدار سمجھا کہ بیوی کو سویرے سویرے بیوٹی پارلر جانا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ انکل کو یہ سب معلوم نہ ہو۔ جتنی جلدی اور خفیہ طریقے سے انہوں نے رشتہ کیا، انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کوئی دور پرے کی رشتہ داری بھی ہے، ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ روتی ہوئی ایرم کو تسلی تو کیا دیتی، ثانیہ پھٹ پڑی۔ چپ کرو ثانیہ، عبید نے ڈانٹا۔ وہ اندر جا کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ایرم نے گھر میں جانے ہی نہیں دیا۔ اوپر سے ثانیہ، سارا رستہ وہ جس طرح بولتی آئی گھر آنے تک، ایرم کو بھی یقین ہو گیا کہ یقیناً اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یا تو باپ نے پوری انفارمیشن نہیں لی یا یہ بات چھپا گئے ہیں۔ آسیہ بھی ساتھ جانا چاہتی تھی مگر عبید نے روک دیا کہ وہ جا کر پتہ کرتا ہے کہ ضرورت پڑی تو ابو کے ساتھ لے کر آ جائیے گا۔ نہ عبید کو اندازہ تھا کہ وہ ایرم کو ساتھ لے کر آئے گا، نہ آسیہ کو۔ ایرم کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ امی، مجھے رخصت کرتے ہوئے کوئی دعا نہیں دی تھی؟ ایرم جس طرح ان سے لپٹ کر روئی، انہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں کہتی رہی کہ اتنی عجلت میں بیٹیوں کے رشتے کون کرتا ہے؟ ثانیہ کو تو موقع ملا تھا، ایک بار رشتہ دیکھا، دوسری بار پہ بات پکی کر کے تاریخ طے کر دی۔ اکلوتی بیٹی کو بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے کیسے چھپی رہ گئی؟ عبید حواس باختہ سا بار بار ہتھیلی پر مکہ مارتا۔ امی، آپ لوگوں کو معلوم تھا؟ ایرم نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آسیہ بیٹی کی بدگمانی پر تڑپ ہی گئی۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ہمارا قصور ہے، ہماری جلد بازیوں کا قصور ہے۔ عبید بھڑک کر بولا۔ نہ کچھ دیکھا نہ سوچا، فٹ سے رشتہ طے کر دیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ ابو نے خوب چھان پٹک کر لی ہوگی، ہم نے خود اپنی بیٹی کو بے وقت کیا ہے۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ توفیق تو مسجد سے مطمئن واپس آئے تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے کہ بیٹی کے فرض سے حسن طریقے سے سبکدوش ہو گئے، اور یہاں وہ ایرم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ آ جائیں انکل، دیکھ لیں، آپ کی پھرتیاں رنگ لے آئی ہیں، ثانیہ نے طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں کہا۔ خوب دشمنی نکالی ہے اکلوتی بیٹی سے، دولت جائیداد دیکھ لی، نہ دیکھا تو لڑکے کے ماضی کیا ہوا؟ وہ بکھلا گئی۔ توفیق، آپ نے سب کچھ پتہ کروایا تھا تو یہ کیوں نہ پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے؟ آسیہ نے دہائی دی۔ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے انکل، ایرم اس بچے سے مل کر آئی ہے اور میں نے خود عفان کو بیوی کو دیکھا تھا۔ زبان ہی تو تھی، پھسل گئی۔ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مطلب؟ ثانیہ گڑبڑائی، پھر سنبھلی۔ جس دن ہم ان کے گھر گئے تھے وہاں عفان کے ساتھ ایک لڑکی جو تھی وہ جھگڑا کر رہی تھی، تب تو نہیں، لیکن اب خیال آ رہا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ عفان کی پہلے شادی نہیں ہوئی؟ توفیق نے غصے سے زور دے کر کہا۔ انکل، اب تو یہ بات نہ کہیں، سچ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ 2-4 بار ان کے گھر جانا ہوتا تو ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہو جاتا۔ کیا ایسے گاڑی بنگلے اور قیمتی تحائف دے دے کر سب کے منہ بند کر دیے؟ ثانیہ کا لہجہ خراب اور آواز بلند تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو عبید اسے ٹوک دیتا، ہمیں روپے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ اور دیکھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ بیچاری ایرم اب ساری زندگی دوسری کا بچہ پالے گی۔ اللہ جانے اس نے پہلی والی کو طلاق دے بھی ہے یا نہیں، یا اسے بھی ساتھ ہی رکھے گا۔ پر سے کوا بنانا اسے خوب آتا تھا۔ اس گھر میں ایک ہی بچہ ہے اور وہ عفان کے بھائی کا بچہ ہے۔ توفیق نے لب پینچ کر تحمل سے بتایا۔ ایرم نے ایک دم سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ تو آپ جانتے تھے ابو؟ ظاہر ہے۔ ایرم کھڑی ہوئی۔ تو یا تو انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے یا پھر آپ کو چھپا گئے ہیں، کیونکہ عفان نے خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے۔ توفیق نے بے حد صدمے سے بیٹی کو دیکھا۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا ابو، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ گمسم سے ہو گئے۔ میں اسے دیکھ لوں، یہ بیچاری نہ جانے کرب سے گزری ہے، کس کرب سے گزری ہے، کسی نے بھی ثانیہ کو نہیں روکا۔ سب اس عجیب سی سچویشن میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک تھا؟ ان کی آواز بے حد بلند تھی۔ غصے اور طیش سے ان کا نحیف سا وجود کانپ گیا۔ عفان نے پیشانی مسلتے انہیں دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی ایرم کے
ایرم کے اس انتہائی قدم کی امید نہ تھی۔ پورے گھر کی شامت آئی تھی۔ چوکیدار نے جانے کی تفصیل بتائی، اسے دفع ہو جانے کا کہہ کر اب عفان کے پیچھے تھی۔ میں نے شادی کی یہی شرط رکھی تھی کہ آپ سب کو یہی بتائیں گی کہ مانی میرا بیٹا ہے۔ اس کی رٹائی عروج پر تھی۔ میرے کہہ دینے سے مانی تمہارا بیٹا ہو جائے گا؟ وہ زبیر کا بیٹا تھا اور رہے گا۔ اگر اسے اپنا بیٹا بنانے کا اتنا ہی شوق تھا تو کر لیتے زہرا سے نکاح۔ عفان نے بے حد ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ اس لڑکی سے نکاح کر لیتا جو میرے بھائی کی محبت اور بیوی تھی، بھائی کی بیوہ تھی، انہوں نے چبا چبا کر کہا۔ ختم کریں اس بات کو۔ وہ بری طرح سے چڑ گیا۔ کر دی ختم، گاڑی نکلواؤ، ابھی چلنا ہے۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ مجھے اس جذباتی لڑکی کی ضرورت نہیں۔ انا آڑے آ گئی۔ کتنی منتیں کی تھیں؟ ہاں تم نے تو سمجھداری کے مینار کھڑے کیے ہیں۔ انتہائی جذباتی، عاقبت نااندیش انسان ہو۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسے میرے ساتھ مانی کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس کا حوصلہ ہے جو اس نے تمہیں قبول کر لیا۔ ہاجرہ بیگم سے کون جیت سکا تھا؟ میں تو کہتی رہی اس سے بات کر لو۔ بے تکلفی میں انسان بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، شاید حقیقت سامنے آ ہی جاتی، مگر تمہیں تو بہت نیک شریف بننے کا شوق تھا۔ انکل نے تو آنکھیں بند کی تھیں، تم نے بھی کر لیں۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیڈ پر بیٹھی تھی اور ثانیہ کی ہمدردی میں لپٹی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ تو کیا برا کیا؟ اپنے ماں باپ پر اعتبار کیا تو کیا غلط کیا؟ نہیں میری جان، تم نے غلط نہیں، مگر انکل آنٹی خیر تمہارے ماں باپ ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تو لوگوں کی پریشانی ہے، کیا کیا نہ باتیں کریں گے۔ مہمان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے ہی پتہ چلے گا۔ ثانیہ پلیز، ایرم نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ثانیہ چپ ہو گئی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ کاش تم نے وسیم کے رشتے سے انکار نہ کیا ہوتا تو۔ ایرم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے، وسیم اتنا امیر تو نہیں تھا۔ وہ جاتے جاتے ایک اور تیر چلا گئی۔ ایرم عقب میں گر گئی۔ کس کا بیبی ہے؟ میرا؟ اسے پھر رونا آ گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ گلابوں کی باسی خوشبو سے اس رات کی کہانیاں کہتی تھیں۔ بے اختیار نگاہ آئینے کی طرف اٹھی، وہ بالوں میں لگی پنیں نکال رہی تھی۔ بھاری دوپٹہ کندھے پر پڑا تھا، وہ بیڈ پر نیم دراز اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایرم کو اس کا دیکھنا محسوس ہونے لگا۔ آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں۔ تو کس طرح دیکھوں؟ لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلی۔ مجھے مشکل ہو رہی ہے، پن نہ جانے کہاں اٹک گئی تھی۔ میں مدد کرواؤں؟ وہ اٹھ کر قریب چلا آیا۔ ایرم نے خاموشی سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اسے تجربہ تو تھا نہیں۔ آؤچ! کتنی پنیں ٹھوکی ہیں! عفان نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایرم کو ہنسی آ گئی۔ عفان بری طرح چونکا۔ تفریح ہنسی چاندنی کے سکوں کی طرح اس کے ارد گرد بکھری تھی۔ بے وقوف لڑکی! وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاجرہ بیگم جا چکی تھی، وہ اسے ساتھ جانے کو نہیں کہا تھا۔ کہہ دیتی تو شاید وہ چلا ہی جاتا، مگر انہیں عفان پر اعتبار ہی کہاں تھا۔ کیا وہ آئے گی؟ آئینے پر بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ ہاجرہ کو جانے سے پہلے اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، جو بات میں نے کہہ دی ہے اس پر قائم رہیے گا۔ مانی میرا بیٹا ہے اور یہی سچائی ہے۔ ہاجرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سوالوں، خیالوں اور سوچوں کے منصوبے اسے اندر ہی اندر ڈس رہے تھے۔ میں تو آپ کی بیٹی تھی ابو، پھر میرے معاملے میں آپ سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ اتنا بوجھ تھی تو کیا بنا سوچے سمجھے اتار کر پھینک دیا؟ باہر عجیب ماحول تھا۔ عبید کا بس نہ چلتا وہ عفان پر دھوکہ دہی کا کیس کر دے۔ مہمان الگ سوال پر سوال کر رہے تھے۔ توفیق نے ہاجرہ بیگم کو کال کی تو انہوں نے کال نہیں لی۔ ان کا دل ڈوب سا گیا۔ کیا وہ واقعی میں بیٹی کے معاملے میں خطا کر گئے تھے؟ ایرم، ثانیہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ ثانیہ مجھے کچھ نہیں کھانا، جانتی ہوں تمہارے حلق سے نوالا بھی نہیں اترے گا۔ ثانیہ نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ میرا تو خود سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو گیا ہے۔ وہ قریب بیٹھ گئی۔ اب تم کیا کرو گی؟ کیسے اس کے ساتھ رہو گی؟ اس کی بیوی؟ تم نے پوچھا اس کی بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، جب سے سنا ہے میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کاش نادرہ کو کوئی راستے میں روک لیتا یا وہی دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی۔ اتنا بڑا فراڈ! بس امی، ثانیہ نے اٹھ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ کس سے سنا ہے؟ ایرم کو اچانک خیال آیا۔ نادرہ نے گڑبڑا کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے تو کال کی تھی، واپس آ گئی ہے۔ میں تو یوں ہی آئی تھی، باہر مہمان باتیں کر رہے تھے تو پتہ چلا، انہوں نے فوراً بات بنائی۔ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ پہلی بار ایرم کو خود سے ہٹ کر لوگوں اور ان کی باتوں کا خیال آیا۔ پتہ تو چلنا ہی تھا، تھوڑی دیر تک بات کوٹے پھلانگ جائے گی۔ نادرہ نے چسکا لیا۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہیں اس طرح آنا نہیں چاہیے تھا، اب شادی تو ہو ہی گئی تھی۔ کیا ہو سکتا تھا؟ ایرم نے اضطراری انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑیں۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سب کچھ جان کر اس دھوکے باز کے ساتھ کیسے رہتی؟ ثانیہ نے ٹوکا۔ ہیں تو کیا طلاق لے گی؟ نادرہ نے تعجب سے پوچھا۔ ایرم کا دل دہل سا گیا۔ اب تو یہ ایرم کو پتہ ہوگا طلاق لینی ہے یا سو کن کا بچہ پالنا ہے، ثانیہ نے ہمدردی سے کہا۔ طلاق لے کر کیا کرے گی؟ آج کل گنواریوں کو ڈھنگ کے رشتے نہیں ملتے، طلاق یافتہ کون پوچھے گا؟
وہی آئیں گے رنڈوے اور دیڑھ عمر بچوں والے، تو بہتر نہیں اس کا بچہ پال لو۔ ارم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ دونوں کیسی باتیں کر رہی تھیں؟ طلاق، دوسری شادی، علیحدگی؟ اس نے اس حد تک کہاں سوچا تھا؟ وہ تو بس غصے اور دکھ میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ اور یہاں اسے پہلی بار گھر میں موجود مہمانوں کا خیال آیا۔ آسیہ، توفیق، عبید، وہ سب کہاں تھے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر اسٹیج ڈرامہ کے اداکاروں کی طرح وہ دونوں مکالمے یا مکالمہ بول رہی تھیں۔ ارم کا دل چاہا کہ وہ زور سے چلائے، اتنی زور سے کہ ان کی بولتی بند ہو جائے، مگر وہ ٹکر ٹکر ان کی شکلیں دیکھتی رہی۔ بس کریں اماں، آپ تو شروع ہی ہو گئی ہیں۔ شاید ثانیہ کو ہی اس پر ترس آ گیا تھا۔ دیکھ نہیں رہی آپ کی باتوں سے ارم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ارم، لو، ناشتہ نہیں کرنا تو وہ دو گھونٹ چائے ہی پی لو۔ اس نے ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، نادرا نے ارم کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کریں، ان باتوں کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ لوگوں کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے۔ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے تو آپ لوگ تو چپ ہو جائیں۔ ارم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے انکشاف کو برداشت کرنے کے لیے اسے حوصلہ چاہیے تھا۔ حوصلہ دینے والے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ یہ دو خواتین مل کر سکون سے اس کے زخم کو کرید رہی تھیں۔ ثانیہ نے نادرا کو اشارہ کیا تو دونوں اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہیں بھی ابھی آسیہ سے افسوس بھی کرنا تھا۔ اس طرح چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آسیہ بمشکل مہمانوں سے جان چھڑوا کر آئی تھی۔ میں انہیں کال کر رہا ہوں مگر وہ نہیں اٹھا رہی۔ توفیق نے بے بسی سے کہا۔ تو ان کے گھر جائیں۔ ظاہر ہے میں جاؤں گا، اس طرح بیٹھا تو نہیں رہوں گا۔ انہوں نے پریشانی سے پیشانی مس لی۔ ہماری اتنی فرما بردار بیٹی، ہمارے فیصلوں سے انکار تو ایک طرف اس نے کبھی اختلاف نہیں کیا تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مجھے اب بھی یقین ہے ارم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ چند گھنٹوں میں برے لگنے لگے تھے۔ لڑکے نے تو خود اعتراف کیا ہے، دیکھنے میں کیسے وفاداری اور خاندانی لگتے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! عبید پاگل ہو رہا ہے، کہتا ہے کیس کرواؤں گا۔ ثانیہ نے الگ تماشا لگایا ہے۔ بس نہیں چلتا کہ پوری کالونی کو پکڑ پکڑ کر خبر پہنچائے۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، ہر کسی کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے پیسے کے لالچ میں جلد بازی میں رشتہ طے کر دیا، ارم کو اس طرح آنا نہیں چاہیے تھا۔ تو کیا کرتی؟ گھبرا گئی۔ اتنی بڑی بات تھی۔ توفیق دوبارہ کال ملانے لگے۔ اب کیوں اٹھائیں گی؟ جو کچھ کرنا تھا کر چکی، آسیہ نے تلخی سے کہا۔ تبھی ارم کی کزن بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ آئی ہیں ارم کی ساس۔ توفیق اور آسیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید وہ اس کے لیے کال نہیں اٹھا رہی تھیں کہ راستے میں تھیں۔ زندگی میں سارے معاملات اگر اتنے جذباتی انداز میں حل ہونے لگے تو بس کر چکے۔ ہاجرہ کی مدھم مضبوط آواز سب پر حاوی تھی۔ کمرے میں توفیق، آسیہ، ارم، ثانیہ اور عبید تھے۔ اور مسرت جو ان کے ساتھ آئی تھی۔ اب اتنی بڑی بات کوئی جذباتی بھی نہ ہو، ثانیہ نے تیز لہجے میں کہا۔ توفیق نے ناگواری سے ثانیہ کو دیکھا۔ آپ چپ رہیں ثانیہ، آسیہ نے آہستہ آواز میں ٹوکا۔ میں اس گھر میں موجود تھی ارم، بڑی ہونے کے ناطے میرا اتنا حق تو تھا کہ تم پہلے میرے پاس آتی، مجھ سے وضاحت طلب کرتی۔ میں بھی نہ سمجھا پاتی تب گھر والوں کو بلاتی۔ ارم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اور ہم نے تو کسی سے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کچھ آپ کے سامنے ہی تھا۔ تو وہ لڑکی جو اس دن عفان سے لڑ رہی تھی اور وہ بچہ، ثانیہ اس وقت خواہ مخواہ ارم کی بڑی بہن بنی ہوئی تھی۔ ہم نے اتنے ارمانوں سے اپنی بہن کو رخصت کیا۔ پتہ بھی ہے شادی پر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم چپ نہیں رہ سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ، عبید بڑبڑایا۔ ثانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں سب لوگ اتنے تحمل سے بات کیوں سن رہے تھے؟ یہی معاملہ اس کے گھر ہوتا تو اس وقت گھر میں دنگل ہو چکا ہوتا۔ وہ لڑکی عفان کی بھابھی ہے اور وہ بچہ عفان کا بھتیجا، ہاجرہ نے تحمل سے بتایا۔ ان کے اشارے پر مسرت نے جلدی سے ایک بڑا سا البم کھول کر سامنے رکھا۔ ثانیہ کا منہ کھل گیا۔ وہ زبیر تھا، عفان سے 1 سال بڑا، جڑواں بچوں کی طرح ہی پلے بڑھے۔ وہ زارا تھی، دلہن بنی، لبوں پر حنائی انگلیاں جمائے ہنسی روکنے کی کوشش بے حال۔ زبیر کی ذرا جھجک کر دلہن کے کان میں کی گئی سرگوشی۔ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ ان کے عقب میں کھڑا عفان ذرا سا جھکا، زارا کے سر پر 2 انگلیوں سے سینگ بنائے۔ شرارت عفان کے لبوں اور آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ ارم نے پوری آنکھیں کھول کر تصویر کے جزیات کو غور سے دیکھا۔ دلہن بنی لڑکی وہی تھی جسے ثانیہ نے دیکھا تھا۔ توفیق نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن عفان نے جھوٹ کیوں بولا؟ ارم کے اندر بولتا ہوا سوال عبید کے لبوں سے ادا ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں بڑی ذمہ داریاں سر پر پڑ جائیں تو انسان اتنا ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ نے آہ بھری۔ زبیر کی حادثاتی موت، 2 ماہ کے بعد نعمان کی پیدائش جسے باپ دیکھ بھی نہ سکا، اور چند ماہ کے بعد زارا کی دوسری شادی۔ عفان کے لیے یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ناقابل برداشت۔ اسے لگتا ہے کہ انہوں نے ذرا توقف کے بعد مناسب لفظوں کا انتخاب کیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مانی کو لاوارث کہیں یا یتیم سمجھے، اس کی بے وقوفی کہہ لیں یا جذباتی پن، یا شاید مرے ہوئے بھائی کی اولاد سے بے تحاشا محبت کہ وہ اس معاملے میں کسی کی نہیں سننے والا۔ لیکن کب تک؟ زارا نے ایک نہ ایک دن اسے لے ہی جانا ہے۔ آپ لوگ بچے کو شادی پر بھی نہیں لائے؟ آسیہ نے پوچھا۔ چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں، صرف عفان کی وجہ سے۔ آپ کا خاندان، وہ پھر کوئی ایسی بات کر دیتا تو خواہ مخواہ بدمزگی ہوتی۔
ماننے والی بات تو نہیں ہے، ایک اچھا خاصا ذی ہوش انسان ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرے۔ ثانیہ ٹھنڈی ہو کر بیٹھ گئی تو طنز سے باز نہ آئی۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ہیرا ہے ارم، اس کی ذات میں کوئی اور کوئی خامی نہیں۔